अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात लेकर आए हैं, वही मालिक की बात कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में चौक पे लोगों के सामने अल्लाह की बात बयान करते थे, कहते थे कि या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि लोगों, ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों, उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो जिसने आपको भी तख्लीक किया है और आपसे जो पिछले लोग, जो इंसान, जो अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको भी तख्लीक करने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन। उस मालिक की इबादत करो, मालिक की नेमतों को देखो, कितनी नेमतें मालिक के कायनात ने इस दुनिया में हम लोगों के लिए मालिक ने उतारी हैं। ज़रा आसमान की तरफ देखो, इस ज़मीन की तरफ देखो, ये चांद सूरज की तरफ देखो। मालिक सूरह लुकमान में इरशाद फरमाता है, खलक़स समाई बिग़ैरि आमदिन तरौनहा हल्का फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा व अंज़लना मिनस समाई माअन फअंबतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। मालिक बयान करता है कि आसमान की तरफ देखो, हमने इसको बगैर पिलरों के, बगैर सुतून के खड़ा किया है। और इस ज़मीन की तरफ देखो जो डोलती थी, हिचकोले खाती थी कि तुमको कहीं हिला ना दे, इसलिए पहाड़ों को मीखे बनाकर उसमें गाड़ दिया। और बहुत से मवेशी जानवर इस दुनिया में कुर्रे अर्श पर हमने फैला दिए। उसके बाद मालिक कहता है कि आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और तुम्हारे लिए अनवा व अक़साम की मेवे निकाले, चीज़ें निकाली, खाने पीने की चीज़ें निकाली। उसके बाद मालिक हमसे एक सवाल करता है कि आज़ा खल्कुल्लाहि फारूनी माज़ा खल्कुल्लज़ीना मिन दूनी, कि ये सारी तख्लीक, ये सारी चीज़ें तो हमने उगाई हैं, हमारी तख्लीक है। औरों ने क्या तख्लीक किया है? जिनकी तुम बातें करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनको तुम पुकारते हो, जिनसे तुम दुआएं मांगते हो, उन्होंने क्या चीज़ तख्लीक की है? ज़रा ला कर दिखाओ। सूरह हज में मालिक इरशाद फरमाता है कि क्या उन्होंने एक मक्खी तख्लीक की है या मक्खी का कोई पर बनाया है? मालिक कहता है कि उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मक्खी अगर उनके खाने से कोई चीज़ लेकर चली जाए तो उनमें इतनी ताकत भी नहीं है कि मक्खी के पैरों से वो चीज़ छुड़ा सके। ऐसी कोई ताकत किसी नबी, किसी वली, किसी अल्लाह के पैगंबर, किसी इंसान के बस में नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, ऐसी कोई ताकत है किसी के पास? नहीं है किसी के पास। जब मालिक हमसे ये सवाल करता है कि हाज़ा खल्कुल्लाहि फारूनी माज़ा खल्कुल्लज़ीना मिन दूनी, कि औरों ने क्या तख्लीक किया है, दूसरों ने क्या तख्लीक किया है। लेकिन अफसोस है इस दुनिया पर, आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता है, या रसूल मदद, या अली मदद, या पीर बाबा मदद। क्या उनमें ऐसी ताकत है कि मक्खी के खाने में से, मक्खी के जो पैर हैं उनमें से वो खाने को छुड़ा सकें? फिर भी लोग उनको मदद के लिए पुकारते हैं। मालिक कायनात कहता है सूरह नहल में, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून अमवातुन गैरुन अहिय्याउम वमा यशउरूना अय्याना युबअसून। मालिक इरशाद फरमाता है कि जिनको तुम पुकारते हो मदद के लिए, आवाज़ें देते हो दुआओं के लिए, उन्होंने कोई चीज़ तख्लीक नहीं की। मेरी मखलूक है, मैंने तख्लीक किया है, मैंने बनाया है। माँ के पेट में 9 महीने रिस्क उसको मैंने दिया है, उसको मैंने तख्लीक किया है, उसने कोई चीज़ तख्लीक नहीं की। अगर इस दुनिया से जा चुका है तो वो मुर्दा है, अमवातुन, मुर्दा है, बेजान जिस्म, उसमें जान की रबक तक नहीं, उसे ये तक मालूम नहीं कि दोबारा कब उठाया जाएगा, किस दिन उठाया जाएगा। मालिक कहता है उसको इस बात का शऊर नहीं है। लेकिन आज अफसोस सर अफसोस, आज आप देखें लाहौर वाले को दाता, बगदादी वाले को गौस, इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झोलियां भरने वाले, किसी को दस्तगीर, किसी को गंज बख्श, किसी को क्या बना रखा है। हालांकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है कि मक्खी जो उनके खाने से कोई चीज़ ले गई है तो उनसे वो छुड़ा सके। लेकिन इस दुनिया के अंदर अब जब घूमते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों ने, इंसानों ने, ये जो मौलवी हैं, ये जो पीर हैं, इन लोगों ने किस तरीके से दीन का सत्यानाश कर दिया है। मेरे भाई जरा गौर से देखो तो सही, गौर तो करो। आज मौलवी ने हमको क्या किया? टुकड़ों में भर्ती कर दी, टुकड़ों में बांट दिया। किसी को बरेलवी बना दिया, किसी को देवबंदी बना दिया, किसी को अहले हदीस बना दिया, किसी को शाफी, किसी को मालकी, ये सऊदी अरब वालों को हम्बली बना दिया। तो ये किसने किया? ये कौन था? ये हम इंसानों में से ही थे। सबसे पहला काम मौलवी ने क्या किया? हमारे हाथों से कुरान मजीद को छुड़ा दिया कि कुरान को मत पढ़ो, कुरान मजीद तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है। जिस मालिक ने आंखें दी हैं, जिसने कान दिया है, जिसने दिमाग दिया है, जिसने टांगें दी हैं, जिसने हाथ दिया है, वो मालिक सूरह कमर में इरशाद फरमाता है 4 जगह पे, एक जगह नहीं 4 जगह पे, आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 34 में, आयत नंबर 40 में मालिक बयान करता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को तुम्हारे समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो इस पर गौर व फिक्र करे?
کیا یہ آپ کے سمجھنے اور میرے سمجھنے کے لیے قرآن مجید نہیں ہے؟ مولوی کے سمجھنے کے لیے ہے؟ ہاں، بہن اور بیوی اور ماں اور بہن کے اندر کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے، ان کا فرق ہمیں معلوم ہے، کس کی کیسی تعظیم ہے ہم کو سب معلوم ہے۔ تو کیا اللہ کی بات جس مالک نے تخلیق کیا کیا اس کی بات ہماری سمجھ سے بعید ہے؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ مالک کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر، مالک کہتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اہل عالم کو، لوگوں کو ہدایت ملے۔ لیکن وہی ہدایت کو آج لوگوں نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ مالک سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، تم نے اللہ کی آیتوں کو پسے پش ڈال رکھا ہے، تم بھٹکتے ہی رہو گے۔ آج ہم بھٹک رہے ہیں، یہ مولوی صاحب نے ہم سے قرآن مجید چھڑوا دیا۔ اسی مولوی کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں 78 میں مالک ارشاد فرماتا ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ مالک بیان کرتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، اس پر دنیاوی نفع حاصل کرتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ چلے جائیں مسجدوں کے اندر، امام صاحب تنخواہ لیتا ہے، مؤذن تنخواہ لیتا ہے، اسی طریقے سے خادم میں تنخواہ لیتا ہے، مالک منع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، لیکن مولوی کر رہا ہے، تو اسی لیے اس نے ہم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو مالک بیان کرتا ہے فی بطونہم النار، جو اللہ کی آیتوں کو جو نازل کی ہیں اس کو چھپاتا ہے، اس پر دنیاوی نفع حاصل کرتا ہے، ایسا انسان اپنے پیٹ میں آگ بٹ رہا ہے۔ فی بطونہم النار لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، مالک ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ مولوی صاحب کا یہ کام ہے جو مالک کائنات نے بیان کیا ہے، اس نے ہم کو ان ٹکڑوں میں اس لیے بھرتی کیا، باندھ دیا ہم کو ٹکڑوں کے اندر، کسی کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی بنا دیا۔ یہ مولوی کا دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہم دن میں 5 ٹائم دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہی کی ایک حدیث سناؤں گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمۃ فقط اشرک، کہ جس نے جو چیز لٹکائی، جو تعویذ لٹکایا، مالک کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے شرک کیا۔ جس نے جو چیز بھی لٹکائی، آج تعویذ لٹکایا، مولوی صاحب کو آپ دیکھ لو، آپ کے پیر میں درد ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے ہاتھ میں درد ہے، مولوی صاحب تعویذ باندھ کے دے دے گا، یہ لو، پورا کا پورا دواخانہ اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ہاسپٹل جاتا ہے، بھائی تم پہ تعویذ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تعویذ شرک ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ شتمنی ابن آدم، اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے۔ تعویذ پر توکل بھروسہ ہے، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، جس نے اللہ پر توکل باندھ لیا وہ ایمان کا دعوے دار ہے، ایمان اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس ایمان نہیں ہے جو اللہ پر توکل نہیں کرتا، تعویذ پر توکل کرتا ہے، گاڑی کے پیچھے چپل لٹکاتا ہے، وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ جو اپنے گھر پہ گائے کا سینگ لگاتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ جو گھر کے دروازے کے اوپر گھوڑے کی نال لگاتا ہے وہ اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ گھوڑے کی نال اپنے آپ کو گھوڑے کے پیشاب سے نہیں بچا سکتی، وہ ہم کو کیا بچائے گی برائیوں سے؟ اللہ بچانے والا ہے برائیوں سے۔ تو اس ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وہی ہمارا داتا ہے، ہمارا دستگیر ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، ہمارا فریاد رس ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی بات لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کی بات بیان کروں گا۔ یہ جو لوگ آپ دیکھیں کہ ابھی محرم گئی ہے، اب کچھ مہینے بعد ربیع الاول آئے گی، اسی طریقے سے اور دوسرے مہینے آئیں گے، دیکھیں لوگوں کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، انسانوں کی نظر و نیاز ہو رہی ہے، ان کی نظر و نیاز ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی ہے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے جاتی ہے تو اس سے وہ چھڑا سکے، ان کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ مالک کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، مالک بیان کرتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، مالک بیان کرتا ہے سورہ انعام کے اندر ایک ہی بات، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ہم نے تم پر 4 چیزیں حرام کر دی، مردار، بیتا لہو، سور کا گوشت، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ منسوب کر دی گئی ہو۔ کبھی کسی مولوی کو سنا کسی نے کہا کہ تم مردار کو بسم اللہ پڑھ کر کھا لو تمہارے لیے حلال ہو گئی؟ نہیں بولے گا مولوی۔ کبھی کسی کو کہا، کسی مولوی نے کہا کہ یہ لو خون کا پیالہ، اس کو بسم اللہ پڑھ کر پی لو، یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں پیے گا۔
کبھی کسی مولوی نے کہا کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے اس پہ جو زبردست قسم کی بریانی بناؤ اور اس پہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی؟ نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ بھی غیر اللہ، زبردست قسم کی گوشت کی بریانی بنی ہوئی ہو، حالانکہ وہ جس گوشت کی بریانی بنی ہوئی ہے اس کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے۔ اس میں جو مسالے جات ڈالے جاتے ہیں، چاول ڈالے جاتے ہیں، اس میں جو مسالے ڈالے جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، بہترین قسم کی بریانی بنتی ہے، ساری چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، ساری چیزیں اللہ نے پانی سے اگائی ہیں۔ مالک کہتا ہے نا انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور تمہارے لیے انواع و اقسام کی چیزیں نکالی ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں سب بنا کے تخلیق کر کے وہ سارا انہوں نے تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کسی اور کا نام دے دیا، اور پھر اگر کوئی بیچ میں کہا کہ بولا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، بولا تم اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اللہ نے حرام کیا ہے سور کو، وہ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ نے حرام کیا خون کو، وہ نہیں بولتے ہیں۔ خنزیر کے گوشت کو وہ نہیں بولتے ہیں۔ لیکن اللہ بھی غیر اللہ، تم بسم اللہ پڑھ کر کسی کے بھی نام پر ہے تم کھا لو۔ اللہ منع کر رہا ہے تو اللہ کے نام لینے کے باوجود بھی وہ چیز حرام کی حرام ہی رہے گی، حلال نہیں ہوگی۔ یہ مولوی کا کام ہے۔ میرے بھائیوں اپنی اصلاح کرو۔ میں نے آپ کے سامنے اتنی آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں، میں اللہ کی بات کروں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کروں گا، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ ہم کسی جماعت کی طرف سے، کسی پارٹی کی طرف سے آپ کے سامنے چندہ لینے آئے نہیں، وہی پرانی دعوت، وہ پرانا سبق آپ کو یاد کروانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائی اپنی اصلاح کرو، اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کا ند اور ضد بنانا ہے، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور من النور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نور کا بڑا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور کے چھوٹے حصے۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ تو یہی کام تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، بولتے ہیں وہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنی اصلاح کرو، اس دنیا میں رہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس کو سامنے رکھو۔ مالک کائنات نے اتنی بہترین کتاب 23 سال کے عرصے میں اتاری ہے، وہ ساری آیتیں ایسی اتاری ہیں کہ ہمارے سمجھ آنے والی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اتنی باتیں قرآن کی بیان کر رہا ہوں، میں مالک کائنات کی نازل کردہ سورہ تکویر کے اندر سے مالک بیان کرتا ہے کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ قرآن مجید آپ کے اور میرے لیے اترا ہے میرے بھائی۔ قرآن کو پیچھے مت ڈالو، قرآن کو سجا کر کاندھیوں کے اوپر مت رکھو، سلطانوں میں باندھ کر۔ قرآن کو روز کھولو، روز پڑھو، یہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہم روز پڑھیں گے، ہمارے لیے۔ قرآن مجید ایسی نازل کردہ کتاب ہے، یہ مالک نے نازل کی ہے۔ مالک کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجر کبیر۔ سورہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں مالک یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ان کے رب نے تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں مالک بیان کرتا ہے کہ یہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہمیں کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف نہیں بتائیں گے۔ مالک نے جو آسمان سے نازل کیا ہے وہی قرآن مجید ہے، وہی مبارک ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں سیدھا راستہ اختیار ہوگا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو قرآن مجید پڑھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا کرے۔ ہم مسجد کی طرف سے آئے ہیں، یہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کتابیں لے لو، اللہ پاک آپ کی اصلاح کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بنا